करो इधर कर दो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी उर्दू की 7वीं जमात की किताब का 14वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है कहना बड़ों का मानो। अच्छा बच्चों, तो इस सबक के नाम से ही देखें ये कितना अच्छा एक सबक भी है आपके लिए कि आप जब जब बड़ों का कहना मानेंगे तो आप एक तो नेकी की तरफ जाएंगे, दूसरा तरक्की की तरफ जाएंगे, फिर अब अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें आप पे नाजिल होंगी। जो लोग माँ बाप का और बड़ों का कहना मानते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहते हैं। बल्कि ये कह लीजिए कि कामयाबी की कुंजी है ये जो एक लफ्ज़ है ना, कहना बड़ों का मानो। अच्छा, हमेशा से हम जैसे करते हैं कि सबक से पहले अहम अल्फाज जो होते हैं वो पढ़ते हैं, और ये सबक आपकी नज़म है। नज़मिया अंदाज में शायर ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि बड़ों का कहना मानने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। अच्छा, हम अहम अल्फाज की तरफ आते हैं। पहला अल्फाज है नेमत। नेमत से मुराद इनाम। फिर है नसीहत, नसीहत अच्छी बात। फिर है अमृत, अमृत मीठा पानी। दुश्वार, मुश्किल। ज़िल्लत, रुसवाई। सदमा, दुख। भले बुरे, अच्छे बुरे या दुश्मन दोस्त। फिर है बढ़ाई, बढ़ाई का मतलब है बड़ापन। अच्छा, याद रखिएगा जो हमारे अहम अल्फाज होते हैं उनको आप हमेशा से जब नज़म पढ़ते हैं तो मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर लिया करें और वो कॉपी पे उतारा करें और साथ साथ लिखते जाया करें, ताकि एक तो तशरीह के करते वक्त आपके लिए मुश्किल ना हो, और दूसरा जब एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से देखते हैं तो तब जुमलों की सूरत में भी आपको अल्फाज माने आते हैं, तब जुमला बनाना भी आसान हो जाता है। अच्छा, नज़म का नाम है कहना बड़ों का मानो। पता है, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। शायर अपने पहले इस नज़म की इस पहले बंद की पहले जो मिसरा उसमें कहता है कि माँ बाप और उस्ताद सब अल्लाह ताला की रहमतें हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखलिस रिश्ता अगर आपके लिए है तो वो आपके वालिदैन और उस्ताद का है। और जब वो आपको किसी बात से रोकते हैं या टोकते हैं किसी बुरे अमल से, तो हमारे हक में हमारे लिए एक नेमत है, क्योंकि हम किसी बुराई से बच जाते हैं। जब बुराई से बचते हैं तो हम सीधे अल्लाह ताला के रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला अपनी नेमतें हम पे तमाम करता है जैसे वो चाहता है या जैसे हम चाहते हैं। अल्लाह ताला की चाहतों के साथ और बड़ों का कहना मानते हुए जब हम चलते हैं तो हम नेकी की राह पर चलते हुए इनामात पाते हैं। फिर है कड़वी नसीहतों में इनका इनकी भरा है अमृत, चाहो अगर बढ़ाई तो कहना बड़ों का मानो। अच्छा, बड़ों की जो नसीहतें शायर कहता है इस बन के दूसरे मिसरे में शायर कह रहा है कि जब आप बड़ों की नसीहतें सुनते हैं वो लगती तो आपको तल्ख हैं, आपको गुस्सा आता है, लेकिन इनकी इनमें भी एक मीठा शरबत है। ये मीठे की तरह होती हैं क्योंकि ये आपके हक में बेहतर होती हैं। इसलिए चाहो अगर बढ़ाई तो कहना, अगर आप अपने आप को बुलंदी पे लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को अजीम करना चाहते हैं या अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, तो क्या करें कि बड़ों का कहना माने, कभी भी उनके कोई भी कहा जो है वो उसको रद्द ना किया जाए। जो बड़े कहें उसी पे चला जाए, क्योंकि बड़ों का एक तजर्बा भी वसी होता है और वो आपको हमेशा उस बात से रोकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। फिर माँ बाप को अजीज़ो माना ना जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से इसका रहना। शायर कहता है कि दुनिया में जो लोग अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं वो इज़्ज़त पाते हैं, और जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई उठाते हैं और ज़िंदगी में कदम कदम पे उनके रास्ते दुश्वार होते चले जाते हैं, और फिर ज़ाहिर है लोग उनके लिए मुलामत करते हैं जब वो सीधा काम नहीं करते और बुराइयों में फंसते चले जाते हैं, वालदैन की हर बात को वो रद्द करते चले जाते हैं, तो फिर दुनिया में भी उनके लिए इज्जत का कोई ठिकाना नहीं होता है, दुनिया में भी वो बेइज्जत होके रह जाते हैं। डर है पड़े न सदमा जिल्लत का, उसको सहना चाहो अगर बढ़ाई तो कहना बड़ों का मानो। शायर कहता है कि अगर आपने बड़ों का कहना ना माना तो एक बड़ा खदशा, एक बड़ा डर है कि आपको जिल्लत का सामना ना करना पड़ जाए। यानी ज़ाहिर है जब आप एक किसी का कहना नहीं मान रहे, वो सीधी बात पे अमल दरामद कर ही नहीं रहे, तो आप कैसे इज़्ज़त पा सकते हैं या आप कैसे किसी नेकी के काम की तरफ जा सकते हैं और आपकी इज़्ज़त में इजाफा हो। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े आदमी बने, आपको इज़्ज़त और अजमत मिले, तो क्या करें कि कहना बड़ों का माने। तुमको खबर नहीं कुछ अपने भले बुरे की,
جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی. شاعر کہتا ہے کہ کیونکہ تم چھوٹے ہو ابھی تم اپنے بارے میں اچھی یا بری رائے نہیں رکھ سکتے. وہ سب جاننے والے یا تمہارے والدین استاد یا بڑے ہیں. کیونکہ تم جتنے چھوٹے ہو اتنی عقل بھی چھوٹی ہے. جوں جوں تم اپنے بڑوں کا کہنا مانتے چلے جاؤ گے تو دنیا میں تمہارے لیے آسانی ہوتی جائے گی, تمہارے کاموں میں بھی اور تمہارے بھلے کے لیے بھی. یہی اچھا ہے کہ تم بڑوں کے کہنے پہ عمل کرتے جاؤ. ہے بہتری اسی میں ہے جو بڑوں کی مرضی, چاہو اگر بڑھائی تو کہنا بڑوں کا مان. شاید دیکھیں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہے کہ بڑوں کا کہنا ماننے میں کیا فائدہ ہے, والدین کے کہنے ماننے میں کیا فائدہ ہے, اور اگر ان کا کہنا نہ مانا جائے تو آپ کیسے نقصان اٹھا سکتے ہیں اور کس مصیبت سے دو چار ہو سکتے ہیں, کیسے آپ جو ہے وہ ذلت کا سامنا کریں گے. یعنی جب جب آپ بڑوں کی بات کو رد کرتے چلے جائیں گے ہمیشہ سے مصیبت میں پھنستے جائیں گے. اور اگر آپ اپنی بڑائی چاہتے ہیں, وہ آخر میں بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ اپنی بڑائی چاہتے ہیں تو بڑوں کا کہنا مانیں. اچھا, اس کے بعد ہے ہمارے سوالات. اور یاد رکھیے گا کہ ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نوٹ بک لے لینی ہے اور اس پہ سوالوں کے جواب لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں والدین کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اچھا, تو اسلام میں والدین کو اعلیٰ مقام حاصل ہے. ماں باپ کو رحمت کہا گیا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا گیا ہے. اسلام نے یہ مقام والدین کو دیا. اچھا, سوال نمبر 2 ہے, استاد کی روک ٹوک اور نصیحت کا آپ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یوں تو بہت سے اثرات ہیں, لیکن ہم سوال کے حساب سے جو جواب دے رہے ہیں وہی ہے. ہم برے کاموں سے بچے رہتے ہیں, مصیبت ہم سے دور رہتی ہے, ان کی نصیحت ہمارے لیے نعمت ہے. سوال نمبر 3 ہے, چوتھے شعر میں شاعر کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اچھا, چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر بڑوں اور والدین کا کہنا نہ مانا گیا تو دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑ جائے گی, اور اسی چیز کا ڈر آخرت میں بھی ہے. چوتھا سوال ہے, کوڑوی نصیحتوں میں ان کے بھرا ہے امرت مصرعے کی وضاحت کریں. شاعر کہتا ہے اگر والدین کے کا کوئی یا کوئی وہ بڑی نصیحت کریں جو اچھی نہ لگے, لیکن وہ نصیحت ہمارے لیے ایسی ہے جیسے میٹھا شربت. نصیحت کے ذریعے ہم برے کاموں سے بچتے ہیں اور اچھائی کر کے انعام اور عزت پاتے ہیں. اب ہے نظم کے مطابق درجہ ذیل مصرع مکمل کریں. ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت, چاہو اگر بڑھائی تو کہنا بڑوں کا مانو. ماں باپ کا عزیز و مانا ہے جس نے کہنا, دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا. ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کا سہنا. اچھا, یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپ جو بک ورک ہے وہ بک پہ کریں, اور جو ایسے سوال جواب ہیں یا جملے ہیں یا کوئی اور گرامر ورک ہے وہ اپنی نوٹ بک پہ اتارتے جائیں. اب ہے درجہ ذیل کی تعریف کریں اور مثالیں دیں. کیونکہ یہ وہ چیزیں جو گرامر کی وہ چیزیں جو ہم ریوائز کرتے ہیں, آپ کے پچھلے چیپٹر میں بھی یہ موجود ہیں, اور ہم اس کو ریویژن کے لیے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ پکا ہو جائے تو اس کو ہم دوبارہ سے دہرائی کرتے ہیں. اسم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے, مثلا قائد اعظم, غالب, بنت سلمان, ابن مریم وغیرہ. یہ تو مثالیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ جان دیتے ہیں, اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ اس طرح کی 5-6 مثالیں خود سے بھی اپنی کاپی پہ لکھیں. اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے, مثلا اس نے پانی پیا اور وہ چلا گیا. اس میں اس اور وہ اسم ضمیر ہیں, یعنی کسی شخص کی یا کسی چیز کے نام کی جگہ جب اب وہ یہ اور اس کا یا اس کا
کہتے ہیں تو یہ اسم ضمیر ہے. اسی طرح ہے اسم اشارہ. اچھا اسم اشارہ وہ اسم ہے جس میں کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، مثلا وہ، یہ، اس وغیرہ. جیسے وہ آ رہا ہے، یہ یہاں سے اٹھائیں. ٹھیک ہے. درجہ ذیل الفاظ کے 3 متلازم دیکھیں. کیونکہ ہم نے پچھلی جو لیکچر ہے اس میں بھی متلازم کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی آپ سے کہ متلازم الفاظ کا پہلے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ الفاظ کا ایسا گروہ جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو. یعنی جب پھر اگر آپ زیادہ آسانی سے بولنا چاہ رہے ہیں تو یا کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ بات ہوگی کہ جب کسی ایک لفظ جب آپ کے ذہن میں آ جائے اور اس سے جڑے ہوئے کئی الفاظ آپ کے ذہن میں موجود ہوں. جیسے کھیت، کھیت آپ کہیں تو کسان، گندم، ہل، اس کے علاوہ ٹریکٹر اور بہت سی چیزیں. اب ہے باغ. اب جب باغ آپ کے ذہن میں آئے گا تو اس سے جڑے ہوئے یہ گروہ الفاظ کے گروہ ہیں جس میں مختلف الفاظ جڑ جاتے ہیں اور اس کے بغیر نامکمل ہیں وہ. اب ہے مالی، پھول، پھل اور صرف پرندے یا بلبل. پھر دکان، اس میں ہے گاہک، اشیا، دکاندار. اچھا اگلا ہے ایک تو ہے کہ والدین کے حقوق پر 3 پیراگراف پر مشتمل مضامین تحریر کریں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ والدین کے کیا کیا حقوق ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں مختلف صورتیں ہیں یا مختلف آیات میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے والدین ان کا آپ پہ کیا فرض ہے اور آپ کا ان پہ کیا فرض ہے. اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی کیسے خدمت کرنی چاہیے، یا والدین کی عزت اور عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر وہ آپ کو جتنا مرضی ڈانٹ اور ڈپٹ بھی کریں تو ان کو آگے سے اف تک نہ کہیں، بے شک آپ حق پر ہیں. والدین کیونکہ انہوں نے ساری زندگی آپ کے لیے مشکلات اٹھائی ہوتی ہیں اور آپ کی پرورش کی ہوتی ہے، آپ کی بچپن سے لے کے آپ کی تعلیم و تربیت تک ماں باپ انتہائی مشکل سے دور سے گزرتے ہیں تاکہ آپ ایک بڑے آدمی بنیں، عظیم مرتبہ پائیں. اور آپ کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو کبھی بھی کسی مشکل میں نہ ڈالیں، کبھی بھی ان کی ذلت کا باعث نہ بنیں. ہمیشہ ایسے کام کریں جو ان کی عزت اور بڑائی زیادہ کریں. اور پھر مختلف جگہ پر یہ ہے کہ قرآن میں کہ جیسے والدین نے آپ کو بچپن میں سہارا دیا، اسی طرح جب آپ کے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائے تو آپ بھی ان کا حوصلہ اور سہارا بنیں. کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مخلص رشتہ والدین کا ہے. جب سب لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو والدین وہ ہستیاں ہوتی ہیں، چاہے آپ معذور ہوں یا چاہے آپ برائیوں سے لت پت ہوں، تو والدین ہی ایسا جو سہارا ہیں جو آپ کو ہمیشہ پروٹیکشن دیتے ہیں، جو آپ کی ہمیشہ کیئر کرتے ہیں، آپ کو پناہ دیتے ہیں اور کہیں بھی بھٹکنے نہیں دیتے کسی قسم کی. لہٰذا جب جب جیسے شاعر نے بھی اپنی نظم میں کہا ہے کہ والدین آپ کے لیے رحمت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں ہر طرح سے. باپ اگر دن میں رات آپ کے لیے محنت مشقت کر کے روزی کماتا ہے تو ماں باپ دن رات آپ کے لیے جاگتی ہے، آپ کی ہر اونچ نیچ کا وہ خیال رکھتی ہے کہ کیسے آپ اگر بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ خیال رکھتی ہے، اور کیسے آپ کن کن حالات سے گزرتے ہیں ماں پراپر آپ کا ساتھ دیتی ہے. اچھا اچھا اس کے جملے جو ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں. جملے ہیں. پہلا جملہ ہے رحمت. رحمت ماں باپ اور استاد خدا کی رحمت ہیں. پھر ہے نعمت، ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر ہے امرت. امرت بڑوں کی کڑوی نصیحتوں میں بھی امرت بھرا ہے. دشوار، جو لوگ بڑوں کی عزت نہیں کرتے ان کا عزت سے رہنا دشوار ہو جاتا ہے. ذلت، ہمیشہ برائی کرنے والا ذلت کا سامنا کرتا ہے. اچھا یہ ہمارے الفاظ جملے، اور ان کو ساتھ ساتھ آپ اپنے کاپیز پہ اتار لیں. جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ نے کاپیز پہ اپنی کاپیز پہ جو کام ہے وہ سوال جواب کرنے ہیں اور جملے اتارنے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی کرنے ہیں اور تشریح کرنی ہے. اور یاد رکھیں
کہ جو بھی ہم سبق پڑھتے ہیں اس کو پہلے آپ 2-3 دفعہ آرام سے، یا نظم بھی ہے اس کو آپ 2-3 دفعہ دہرایا کریں، اور اس کے بعد اہم الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھ کے ان کے معنی دیکھتے جائیں۔ یہ تو چند الفاظ ہیں جو ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں، اس کے علاوہ لغت جو ہے فیروز اللغات یا نور اللغات وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، تاکہ آپ جب بھی تشریح کریں تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ قرۃ العین نقوی دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔